गुज़श्ता चंद वीडियोज़ ऐसे किताबों के अबवाब पर मुश्तमिल थे जो या तो मज़हब से इनकारी थे या फिर एक गैर जानबदार रवैया रखते थे। आज की वीडियो एक ऐसे किताब के बाब पर मुश्तमिल है जो एक मजहबी आलिम की लिखी हुई है। इस किताब को चुनने की वजह यह है कि ये किताब मज़हब को दलाइल और मंतक से साबित करने की कोशिश करती है। अब ये हमारे सुनने वालों पर मुनहसर है कि वो इन दलाइल को किस हद तक कबूल करते हैं या इनको जवाबी दलाइल से रद्द करते हैं। किताब के देबाचे में मुसन्निफ मौलाना वहीदुद्दीन खान लिखते हैं, ज़ेर नज़र किताब ना मज़हब का तफसीली मुतालिया है और ना साइंस का तफसीली मुतालिया। वो सिर्फ एक बुनियादी पहलू से दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को बताने की एक कोशिश है। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद होगी जो मज़हब और साइंस दोनों के बारे में ज़रूरी वाक़फ़ियत रखते हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जो जदीद अफ़कार से मुतासिर होने की बिना पर मज़हब की सदाकत के बारे में शक और तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं, उनके शक को रफ़ा किया जाए और मज़हब की उसूली सदाकत को उनके लिए काबिल फ़हम बनाया जा सके। तरीक़ इस्तिदलाल का मसला। टी.आर. माइल्स ने कहा है, माजी के उलमाए मज़ाहिब की मिसाल ऐसे शख्स की सी है जिसने एक बेकार चेक या डेड चेक लिख दिया हो जिसके लिए बैंक में वाकई रकम मौजूद ना हो। ये लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं जिसके पीछे मानूयत का सरमाया नहीं था। नाकाबिल तग़य्युर हकीकत आला क़वाइद ज़ुबान की रूह से एक सही जुमला है, मगर वो एक बेकार चेक है जिसके पीछे कोई हकीकी सरमाया मौजूद नहीं। इस बयान का मतलब यह है कि मज़हब के जो दावे हैं उनकी बुनियाद किसी दलील पर कायम नहीं है। मज़हब खालिस एतक़ादी चीज़ है, जबकि किसी चीज़ का हकीकत होना उस वक्त मुतहक्किक होता है जबकि वो एतक़ाद की अंदरूनी दुनिया से बाहर साबित की जा सके। मसलन एक शख्स कहता है कि कहकशां नूरानी बादल नहीं बल्कि अलग अलग सितारों का मजमुआ है। इब्तिदाई तौर पर यह बयान सिर्फ एक अकीदा है, मगर जब मुद्दई इसे दूरबीन के शीशा में दिखाई दे तो ये अकीदा एक ऐसी हकीकत बन जाता है जो हर एक के लिए काबिल मुशाहिदा हो। मज़हब की सदाकतों को इस तौर पर खारिज में डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, इसलिए मज़हब सिर्फ एक दावा या अकीदा है, इससे ज़्यादा इसको कोई हैसियत हासिल नहीं। आइए इस सवाल का तज्ज़िया करें। ये मायार इस्तिदलाल जिसका ऊपर जिक्र हुआ सादा तौर पर एक वाहिद चीज़ नज़र आता है, मगर अमल में आने के बाद इसके कई दर्जे बन जाते हैं। नंबर 1, इसका इब्तिदाई दर्जा ये है कि जो चीज़ ज़ेर बहस है खुद वो चीज़ बराह रास्त हमारे अपने तजुर्बे और मुशाहिदे में आ जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स दावा करता है कि पानी में कीड़े होते हैं। बज़ाहिर ये अजीब सा दावा है, मगर जब हम इस दावा की जांच के लिए पानी के कतरे को खुर्दबीन के शीशे के नीचे रखते हैं तो वाकई हमें नज़र आता है कि पानी के अंदर बेशुमार छोटे छोटे कीड़े बलबला रहे हैं। नंबर 2, दूसरा दर्जा वो है कि जब कोई दावा पूरा का पूरा तो नज़र ना आए मगर इसके कुछ अज्जा दिखाई दे रहे हों। मिसाल के तौर पर यह दावा कि ज़मीन गोल है अपनी पूरी शक्ल में किसी भी तरह इंसानी मुशाहिदे में नहीं आ सकता, मगर इसकी गोलाई के बाज़ हिस्सों को हम बिलाशुबा देख सकते हैं। मसलन एक खिलाई जहाज़ जब ऊपर उठकर दूरबीनी कैमरे से ज़मीन की तस्वीर लेता है तो वो उसमें उसी तरह गोल नज़र आती है जैसे चाँद, मगर जाहिर है कि ये इसकी गोलाई का सिर्फ जुज़ होता है, ना कि कुल। नंबर 3, मगर इस तरह के मुशाहिदा से जो हक़ाइक़ हमारे अदराक में आते हैं वो इस दुनिया के बहुत मामूली हक़ाइक़ हैं। इन मुशाहिदा से कोई भी मानीख़ीज़ हकीकत या सिग्निफिकेंट फैक्ट हासिल नहीं होती, हालांकि दुनिया के बारे में हमारा तजुर्बा बताता है कि वो बेशुमार मानीख़ीज़ हक़ाइक़ से भरी हुई है। यहाँ जदीद ज़हन अपने मायार इस्तिदलाल में एक और इजाफ़ा करता है, और वो ये कि वो इस्तिदलाल भी एक सही मायार इस्तिदलाल है जिसमें अगरचे असल हकीकत को बराह रास्त दिखाया ना गया हो मगर इसके कुछ ऐसे पहलू हमारे तजुर्बे में आते हों जिनसे क़यास किया जा सके कि ऐसी कोई हकीकत यहाँ पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बज़ाते ख़ुद एक नाकाबिल मुशाहिदा चीज़ है। वो इतना छोटा होता है कि ना कोई खुर्दबीन उसे दिखा सकती है और ना कोई तराजू उसे तोल सकता है, मगर इसके बावजूद साइंस की दुनिया में इलेक्ट्रॉन को एक हकीकत समझा जाता है।
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ الیکٹران بذات خود تو نظر نہیں آتا، مگر اس کے کچھ ایسے اثرات یا ایفیکٹس قابل اعادہ تجربات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی توجیہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم الیکٹران جیسے ایک نظام کا وجود فرض کر لیں۔ الیکٹران بذات خود ایک مفروضہ ہے، مگر اس مفروضہ کی بنیاد چونکہ بالواسطہ تجربے پر ہے، اس لیے سائنس اسے تسلیم کرتی ہے۔ معیار استدلال میں اس تیسرے اضافہ کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وہ معنی خیز حقائق ہمارے دسترس میں آ سکے جن کا دوسرا نام جدید طبیعت یا نیوکلیئر سائنس ہے۔ نمبر 4، مگر مطالعہ نے بتایا کہ یہ تیسرا معیار بھی آخری نہیں ہے۔ اس سے جو حقائق ہمیں دستیاب ہوتے ہیں وہ تمام تر وہی ہیں جن کو ایک عالم نے تکنیکی حقائق یا ٹیکنیکل ٹروتس کہا ہے، جبکہ کائنات کی وسعت تکنیکی حقائق سے بہت آگے جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ معنی خیز حقائق وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں تکنیکی حقائق کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم انسانی کا حیاتیاتی اور عضویاتی مطالعہ ہمارے سامنے بہت سے حقائق کھولتا ہے، اور بلا شبہ اس کے اندر معنویت بھی ہے، مگر اس سے زیادہ معنی خیز حقیقت وہ ہے جو انسان کے آغاز و انجام سے متعلق ہے۔ مگر یہاں حیاتیات اور عضویات کا رواجی مطالعہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے ایک مغربی عالم نے کہا ہے، جو چیز قابل دریافت ہے وہ غیر اہم ہے، اور جو چیز اہم ہے وہ قابل دریافت نہیں۔ اب جدید ذہن معیار استدلال کی فہرست میں ایک اور معیار کا اضافہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ مشاہدات و تجربات خواہ خالص ٹیکنیکل سائنس کے معنی میں اصل دعویٰ سے براہ راست مربوط نہ ہو، مگر وہ اصل دعویٰ کے حق میں جائز قرینہ پیدا کرتے ہوں، نیز ان کی توجیہ کے لیے کوئی بہتر تصور موجود نہ ہو، تو ایسے استدلال کو بھی جائز اور صحیح استدلال سمجھا جائے گا۔ یہ آخری معیار استدلال بھی جدید ذہن کے لیے ایک معقول معیار یا ویلڈ کرائیٹیرین ہے، اور جو چیز اس معیار پر قرار واقعی طور پر پوری اترے اس کو بھی ایک ثابت شدہ چیز سمجھا جائے گا۔ اس کی وضاحت کے لیے میں یہاں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، ایک منفی اور دوسری مثبت۔ منفی مثال کے ذیل میں جدید ذہن کے خلاف مذہب نظریات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ مذہب کے سلسلے میں جدید ذہن کا کہنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود مذہب کی واقعیت کے بارے میں اس نے ایک بیان دے دیا ہے، اور وہ یہ کہ مذہب ایک سراسر غلط اور بے بنیاد چیز ہے۔ انکار مذہب کا یہ دعویٰ کس معیار استدلال کے تحت کیا گیا ہے؟ وہ تمام تر اسی معیار کے تحت ہے جس کو ہم نے اوپر نمبر 4 کے ذیل میں بیان کیا گیا۔ گویا جدید ذہن مذہب کے خلاف دلیل قائم کرنے کے لیے اس چوتھے معیار کو ایک جائز اور معقول معیار تسلیم کرتا ہے۔ مذہب کے خلاف دور جدید کا مقدمہ بیک وقت دو متضاد پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایک طرف جدید ذہن کا کہنا ہے کہ مذہب چونکہ ایسے عقائد کے مجموعے کا نام ہے جس کا مظاہرہ یا ڈیمونسٹریشن ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ شخصی عقیدہ کی چیز ہے، دوسروں سے اس کے ماننے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف فلسفیوں اور سائنسدانوں کی ایک فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جدید دریافتوں نے مذہبی عقائد کو باطل ثابت کر دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ مذہب اگر ایک ایسے دائرے کی چیز ہے جس کو دوسرے شخص کے سامنے علمی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو جس طرح اس کا ثابت کرنا ناممکن ہوگا، اسی طرح اس کا رد کرنا بھی ناممکن ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے دیکھی تو دور جدید کے موقف کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مذہب کو علمی طور پر مدلل کرنا چاہیں تو وہ کہیں گے کہ تم فضول کوشش کر رہے ہو، کیونکہ مذہب ثابت کرنے کی چیز ہی نہیں۔ لیکن جب وہ خود مذہب کے خلاف دلیل قائم کرنا چاہیں تو مذہب ایک ایسے دائرے کی چیز بن جاتا ہے جہاں علمی دلائل قائم کیے جا سکتے ہوں۔ اس تضاد کی وجہ حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ مذہب باقی ایسے دائرے سے تعلق رکھتا ہے جہاں دلائل قائم نہ کیے جا سکتے ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین مذہب یہ نہیں چاہتے کہ جس اصول استدلال کے تحت انہوں نے مذہب کا رد کرنا چاہا ہے، اسی اصول استدلال کو اہل مذاہب اس کے اثبات کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو انہیں مذہب کی معقولیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عدالت میں سرکاری وکیل تو اپنا فرض سر انجام دے رہا ہو، مگر ملزم کو اپنا وکیل رکھنے کی اجازت نہ ہو۔
سرکاری وکیل کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس اصول کو تسلیم کرتی ہے کہ مقدمہ کی وضاحت کے لیے وکیل ہونا چاہیے، مگر اس اصول کو جب ملزم استعمال کرنا چاہے تو حکومت اس کی مخالف ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کہیں ملزم کو نہ پہنچ جائے۔ اگر اصول یہ ہے کہ حقیقت صرف مشاہدہ اور تجربے سے حاصل شدہ چیز کا نام ہے، تو مذہب کے مخالفین کا موقف اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے مشاہدہ اور تجربے کے ذریعے براہ راست طور پر یہ معلوم کر لیا ہو کہ فی الواقع مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا ان کا مشاہدہ اس حد تک مکمل ہو چکا ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ عالم کے اندر اور عالم کے باہر جو کچھ ہے وہ سب ہم آخری حد تک دیکھ چکے ہیں، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نہ خدا ہے، نہ فرشتے، نہ جنت، نہ دوزخ۔ بالکل اسی طرح جیسے 10 فٹ چوڑے اور 10 فٹ لمبے ایک خالی کمرے کے اندر ایک بینا شخص ہو تو وہ اس میں نظر دوڑا کر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہاتھی یا شیر موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مخالفین مذہب اس موقف میں نہیں ہیں۔ پھر استدلال کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے انہوں نے مذہب کے خلاف مواد حاصل کیا ہے؟ یہ مذہب کا براہ راست مشاہدہ نہیں بلکہ بعض مشاہدات کی توجیہ ہے۔ مثلا عالم افلاک میں باہمی کشش کو دریافت کرنے کے بعد یہ کہنا کہ کوئی خدا نہیں ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہو، کیونکہ قانون کشش اس کی توجیہ کے لیے موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جس مشاہدے کی بنیاد پر دلیل قائم کی گئی ہے وہ خود خدا کا عدم وجود نہیں ہے، یعنی کسی دوربین نے آخری طور پر ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ یہ کائنات خدا سے خالی ہے، بلکہ ایک خارجی مشاہدہ کی بنیاد پر یہ استنباط کیا گیا ہے کہ خدا کو نہیں ہونا چاہیے۔ گویا مشاہدہ یا تجربہ خود عدم وجود کا نہیں ہوا بلکہ ایک اور واقعے کا ہوا ہے جس سے عدم وجود کو قیاس کر لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اصول استدلال جس کو موجودہ زمانے میں مذہب کے رد کے لیے صحیح سمجھا گیا ہے وہی مذہب کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ غلطی اصول استدلال میں نہیں بلکہ اصول استدلال کے انطباق میں ہے۔ اگر اس کو صحیح طور پر منطبق کیا جائے تو نتیجہ بالکل برعکس برآمد ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ استدلال کے چوتھے معیار کو بھی جدید ذہن ایک جائز اور معقول معیار کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اوپر ہم نے چوتھے معیار استدلال کی منفی مثال دی تھی۔ مثبت مثال کے ذیل میں عضویاتی ارتقاء یا آرگینک ایولویشن کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس کو جدید دنیا میں اس طرح تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آج علم کی تمام شاخوں میں اس کے اثرات پھیل چکے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کی صداقت کا ثبوت پہلے اور دوسرے و تیسرے معیار کے مطابق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی صداقت کا واحد ثبوت صرف اس معیار استدلال میں ملتا ہے جس کو اوپر نمبر 4 کے تحت بیان کیا گیا۔ عضویاتی ارتقاء جدید دنیا کے لیے ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ سائنس آف لائف کے مصنفین نے لکھا ہے، عضویاتی ارتقاء کے حقیقت ہونے سے اب کسی کو انکار نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو جاہل ہوں یا متعصب ہوں یا اوہام پرستی میں مبتلا ہوں۔ ماڈرن پاکٹ لائبریری نیو یارک نے مین اینڈ دی یونیورس کے نام سے کتابوں کا ایک سلسلہ شائع کیا ہے۔ اس سلسلے کی 5ویں کتاب میں ڈارون کی کتاب اصل الانواع کو تاریخ ساز تصنیف قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے، انسان اپنا شجرہ نسب معلوم کرنے کے لیے طویل ترین مدت سے جو کوشش کر رہا ہے، اس سلسلے میں کسی نظریے کو اتنی زبردست مذہبی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا چارلس ڈارون کے انتخاب طبعی کو، اور نہ کسی دوسرے نظریے کو اتنی زیادہ سائنسی تصدیق حاصل ہوئی ہے جتنی اس نظریے کو۔ امریکہ کا مشہور ارتقاء پسند عالم جی سمپسن لکھتا ہے، ڈارون تاریخ کے بلند ترین لوگوں میں سے ایک تھا جس نے انسانی علم کی ترقی میں بہت نمایاں کام انجام دیا ہے۔ یہ مقام اس نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس نے نظریہ ارتقاء کو آخری اور مکمل طور پر ایک حقیقت ثابت کر دیا، نہ کہ محض ایک قیاس یا متبادل مفروضہ جو سائنسی تحقیق کے لیے قائم کر لیا گیا ہو۔ ای مینڈر لکھتا ہے، یہ نظریہ کہ انسان اور دوسری ذی حیات اشیاء کے موجودہ صورت میں پہنچنے کا ارتقائی عمل ہوا ہے، یہ اب اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو تقریباً حقیقت کہا جا سکتا ہے۔ آرس لل لکھتا ہے، ڈارون کے بعد سے نظریہ ارتقاء دن بدن زیادہ قبولیت حاصل کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ اب سوچنے اور جاننے والے لوگوں میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ یہ واحد منطقی طریقہ ہے جس کے تحت عمل تخلیق کی توجیہ ہو سکتی ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے،
तमाम साइंसदान और दूसरे जानने वालों में से बेशतर लोग नज़रिए इर्तिका की सदाकत पर मुतमईन हो चुके हैं, ख्वाह वो जमादात से मुतालिक हो या हैवानात से मुतालिक। यानी ये कि ज़मीन जब इस काबिल हुई कि इस पर ज़िंदा चीज़ें रह सकें, इस वक्त लंबी मुद्दत के अमल के नतीजे में ज़िंदगी कुछ सादा अक़साम पैदा हुई और इसके बाद तवील मुद्दत के मुसलसल अमल से नबातात और हैवानात की वो तमाम हैरत अंगेज़ किस्म वजूद में आईं जिनको आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस नज़रिए की मकबूलियत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि रिचर्ड स्वान की 700 सफ़े की किताब में ज़िंदगी के तख्लीकी तसव्वुर पर सिर्फ एक सिफ़ा और चंद सितरे हैं और बाकी तमाम सिफ़हात अज़वियाती इर्तिका के बारे में हैं। इस तरह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में तख्लीक के नज़रिए को चौथाई सिफ़ा से भी कम दिए गए हैं। इसके मुकाबले में अज़वियाती इर्तिका के उन्वान के तहत जो मकाला शामिल किया गया है वो बारीक टाइप के पूरे 14 सिफ़ात तक फैला हुए है। इस मकाले में भी हैवानात में इर्तिका को बतौर एक हकीकत तस्लीम किया गया है और कहा गया है कि डार्विन के बाद इस नज़रिए को साइंसदानों और तालीम याफ्ता तबकों में कबूल आम हासिल हो चुका है। सवाल यह है कि नज़रिए इर्तिका के हक़ में वो कौन से दलाइल फराहम हुए हैं जिनकी वजह से दौर जदीद के अहले इल्म ने इसकी सदाकत तस्लीम कर ली है। यहाँ मैं इसके चंद बुनियादी पहलुओं का जिक्र करूँगा ताकि अंदाज़ा हो सके कि इन दलाइल की नौयत क्या है। नंबर 1, हैवानात का मुतालिया बताता है कि इनमें अदना और आला अक़साम पाई जाती हैं। वाहिदुल खलिया जानवरों या सिंगल सेलुलर एनिमल से लेकर अरबों खलियात रखने वाले जानवर, इसी तरह सलाहियतों के एतबार से हैवानात में अदना और आला दर्जात का फ़र्क है। नंबर 2, इस इब्तदाई मुशाहिदा को जब इस कहानी के साथ मिलाकर देखा जाए जो ज़मीन के तहों में नक्श है या दूसरे लफ्ज़ों में फॉसिल्स हैं, तो मालूम होता है कि इस फ़र्क में बाएतबार ज़माना एक इर्तिकाई तरतीब है। करोड़ों बरस पहले ज़मीन पर ज़िंदगी की जो शक्लें आबाद थीं, उसके पिंजर कुदरती अमल के तहत पतराई हुई हालत में अब भी ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, जिनको फॉसिल्स कहा जाता है। ये फॉसिल बताते हैं कि ज़मीन पर ज़्यादा कदीम दौर में हैवानात की जो किस्में यहाँ आबाद थीं वो सादा किस्में थीं और उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा पेचीदा और तरक्की याफ्ता किस्में यहाँ आबाद थीं। वो सादा किस्में थीं और उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा पेचीदा और तरक्की याफ्ता किस्में आबाद होती रहीं। इसका मतलब ये है कि इसकी ज़िंदगी की मौजूदा किस्में सब की सब बैक वक्त वजूद में नहीं आईं बल्कि सादा किस्में वजूद में आईं और इसके बाद धीरे धीरे तरक्की याफ्ता किस्में। नंबर 3, इसके बाद एक और हकीकत हमारे सामने आती है, वो ये कि मुख्तलिफ हैवानात के दरमियान नौई इख्तिलाफ के बावजूद उनके जिस्मानी निज़ाम में बहुत सी मुशाबिहतें पाई जाती हैं। मसलन मछली चिड़िए से मिलती जुलती है और घोड़े का ढांचा इंसान के मुशाबे है, वगैरह वगैरह। ये इस बात का करीना है कि सारी ज़ियाहयात एक ही ख़ानदान की पैदावार हैं और सब के अजदाद बिलाखिर एक ही थे। नंबर 4, एक नौ से दूसरी नौ कैसी निकली, ये उस वक्त मालूम हो जाता है जब हम एक और वाक़े को देखते हैं, और वो ये कि एक जानवर के बतन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब के सब यकसा नहीं होते, बल्कि इनके मुख्तलिफ बच्चों में कुछ फ़र्क होता है। यही फ़र्क अगली नस्लों में मज़ीद तरक्की करता है और इंतखाब तबई के अमल के तहत आगे बढ़ता रहता है। ये फ़र्क लाखों साल के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक छोटी गर्दन वाली बकरी लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस नज़रिए की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि एनिमल बायोलॉजी के मुसन्निफ़ीन हाल्डिन और हेक्सले ने इर्तिका को तब्दीलियों के इंतखाब या सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन का नाम दिया है। नज़रिए इर्तिका के हामियों के दलाइल जिस मायार इस्तिदलाल पर उतरते हैं वो कौन सा मायार है? वो वही मायार है जिसको हमने ऊपर नंबर 4 के तहत बयान किया है, यानी दावा या इसके असरात का बराह रास्त तजुर्बा ना होना, अलबत्ता ऐसे मुशाहिदात का हासिल होना जिनसे उनकी सदाकत का मंतकी करीना मालूम होता है। नज़रिए इर्तिका के हामी अभी तक इनमें से एक चीज़ कभी मुशाहिदा या तजुर्बा नहीं करा सके जिनके ऊपर इनके नज़रिए की बुनियाद कायम है। मसलन वो किसी लेबॉर्ट्री में ये नहीं दिखा सकते कि बेजान मादा से ज़िंदगी कैसे पैदा हो जाती है। इस सिलसिले में उनके दावा की बुनियाद सिर्फ ये है कि तबीयत रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले बेजान मादा था, फिर कायनात में ज़िंदगी रेंगने लगी
اس سے وہ قیاس کر لیتے ہیں کہ زندگی بی جان مادہ سے اسی طرح نکل آئی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک نوع کا دوسرے نوع میں تبدیل ہونا بذات خود کوئی تجربہ اور مشاہدے کی چیز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چڑیا خانہ میں ایسے تجربات کیے جا سکیں جہاں بکری زرافہ بنتی ہوتی نظر آئے، بلکہ بعض خارجی مشاہدات مثلا مختلف انواع میں مشابہت اور ایک نسل کے کئی بچوں میں باہم فرق سے یہ قیاس کر لیا گیا ہے کہ نوعین الگ الگ وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ہر نوع دوسری نوع سے برآمد ہوتی چلی گئی ہے۔ اسی طرح جبلت کا ذہانت کی شکل میں ترقی کرنے کا معاملہ ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی حیوان ہی کی ایک اگلی نسل ہے۔ اس سلسلے میں بھی ابھی تک کوئی ایسا مشاہدہ سامنے نہیں لایا جا سکا جہاں فی الوقت جبلت ذہانت میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہو۔ یہ بھی محض ایک قیاس ہے جس کی بنیاد صرف اس واقعے پر ہے کہ ارضیاتی تحقیق میں جبلت والے جانوروں کے آثار نچلے طبقات میں ملتے ہیں اور ذہانت والے جانوروں کے آثار اوپر کے طبقات میں۔ اس قسم کے تمام دلائل کی نوعیت یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے درمیان جو ربط ہے وہ صرف قیاسی ربط ہے، نہ کہ تجرباتی یا مشاہداتی ربط۔ مگر اس قسم کے دلائل کی بنیاد پر ارتقاء کے تصور کو موجودہ زمانے میں ایک سائنٹیفک حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ گویا جدید ذہن کے نزدیک علمی حقائق کا دائرہ صرف انہی واقعات تک محدود نہیں ہے جو براہ راست تجربہ سے معلوم ہوں، بلکہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر جو منطقی قرینہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی سائنٹیفک حقیقت ہو سکتا ہے جتنا وہ حقیقت جس کا یا جس کے اثرات کا براہ راست تجربہ کیا جا سکتا ہو۔ یہاں مجھے نظریہ ارتقاء کی صداقت یا عدم صداقت سے بحث نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو سوال ہے وہ اصلاً معیار استدلال سے متعلق ہے، نہ کہ نظریہ ارتقاء سے متعلق۔ اور یہ ایک معلوم بات ہے کہ خواہ کوئی بھی معیار استدلال ہو، اس سے ثابت کی ہوئی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ سائنس میں آئے دن نظریات بدلتے رہتے ہیں، حالانکہ عموماً وہ ان معیاروں کے مطابق ثابت کیے جاتے ہیں جو خالص تجرباتی نوعیت سے متعلق ہیں۔ کسی معیار استدلال کو جائز اور معقول تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے حوالے سے جو بات بھی پیش کر دی جائے وہ لازماً صحیح ہو۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ نتیجہ غلط ہو، مگر وہ معیار تسلیم شدہ ہے تو اصل معیار کی معقولیت اس کے بعد بھی باقی رہے گی۔ سر آرتھر کیت کے الفاظ میں ارتقاء مذہب عقلیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک سائنسی انسائکلوپیڈیا میں ڈارونزم کو ایک ایسا نظریہ کہا گیا ہے جس کی بنیاد توجیہ بلا مشاہدہ پر قائم ہے۔ پھر ایک ایسی چیز جس کا لیبارٹری میں تجربہ نہ کیا جا سکتا ہو، جو صرف عقیدہ ہو، اس کو کس بنا پر علمی حقیقت سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مینڈر کے الفاظ میں یہ ہے: نمبر 1، یہ نظریہ تمام معلوم حقیقتوں سے ہم آہنگ ہے۔ نمبر 2، اس نظریہ میں ان بہت سے واقعات کی توجیہ مل جاتی ہے جو اس کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے۔ نمبر 3، دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا جو واقعہ سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو۔ یہ استدلال جو نظریہ ارتقاء کو حقیقت قرار دینے کے لیے معیار استدلال کے اعتبار سے کافی سمجھا جاتا ہے، یہی استدلال بدرجہ زیادہ شدت کے مذہب کے حق میں موجود ہے۔ ایسی حالت میں جدید ذہن کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ وہ کیوں ارتقاء کو سائنسی حقیقت قرار دیتا ہے اور مذہب کو سائنسی ذہن کے لیے ناقابل قبول ٹھہراتا ہے۔ مندرجہ بالا چوتھے معیار استدلال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جب دعویٰ اور تجربہ میں براہ راست کوئی ربط نہیں ہے بلکہ صرف ہمارا استنباط یا انفرنس دونوں کو مربوط کرتا ہے، تو کیسے یقین کر لیا جائے کہ ہمارا استنباط لازماً صحیح ہے؟ میں کہوں گا کہ ہمارے استنباط میں بلا شبہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر صرف یہ امکان اصل معیار کی معقولیت کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اگر محض اس بنا پر اس معیار کی معقولیت پر شبہ کیا جائے تو ٹھیک اسی دلیل کی بنیاد پر دوسرے معیاروں کو بھی مشتبہ قرار دینا پڑے گا جس پر ہماری جدید سائنس کی ساری بنیاد قائم ہے۔ سائنس میں جتنے بھی نظریات تسلیم شدہ ہیں، بلا استثناء ہر ایک کا حال یہ ہے کہ خود اصل نظریات کبھی مشاہدہ یا تجربہ میں نہیں آتے، بلکہ بعض خارجی تجربات یا مشاہدات کی بنا پر کچھ نظریات قائم کر لیے گئے ہیں۔ یہاں بھی تجربہ اور نظریہ کو جو چیز باہم مربوط کرتی ہے وہ اصلاً استنباط ہے، نہ کہ خود تجربہ اور مشاہدہ۔ سائنسدانوں کے اس قول کا مطلب کہ
الیکٹریسٹی مینز فلو آف الیکٹرون یہ نہیں ہوتا کہ اس نے بجلی کے کسی تار میں خوردبین سے الیکٹرون کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ در حقیقت اس مشہور واقعے کی ایک توجیہ ہوتی ہے کہ جب ہم بٹن دباتے ہیں تو کیوں بلب جل جاتا ہے، پنکھا گھومنے لگتا ہے، کارخانے متحرک ہو جاتے ہیں۔ گویا جس چیز کا تجربہ کیا گیا ہے وہ محض ایک خارجی مظہر ہے، نہ کہ خود وہ واقعات جو اس خارجی مظہر سے مستنبط یا انفر کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے سائنس کے تمام نظریات اسی طرح محض قیاسی مفروضے ہیں جن کا الزام چوتھے معیار کے تحت قائم کردہ نظریات کو دیا جاتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے معیار میں جو واحد فرق بتایا جا سکتا ہے وہ صرف یہ کہ تیسرے معیار میں تجربہ یا مشاہدہ براہ راست طور پر خود اصل دعویٰ سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ چوتھے معیار میں وہ براہ راست طور پر اصل دعویٰ سے متعلق نہیں ہوتا، مگر اس فرق کی اہمیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس واقعے کو سامنے رکھیں کہ تجربہ خواہ کتنا ہی متعلق اور براہ راست ہو، مگر بہرحال وہ اصل حقیقت کا صرف ایک خارجی مظہر ہوتا ہے، وہ بذات خود اصل حقیقت نہیں ہوتا۔ جیسے ٹیلی فون نمبر بلا شبہ صاحب ٹیلی فون سے متعلق ہے مگر وہ خود صاحب ٹیلی فون نہیں ہے۔ گویا یہاں بھی سائنسدان کے مشاہدہ یا تجربے کو جو چیز اصل حقیقت سے جوڑتی ہے وہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ذہن میں ہے، یعنی استنباط، نہ کہ خود مشاہدہ یا تجربہ۔ اسی لیے ایک سائنسدان نے اس کو ذہنی خاکہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے Theories are mental pictures that explain known laws۔ گویا بٹن دبانے سے بجلی کے بلب کا جلنا اگرچہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بٹن اور بلب میں کوئی خاص رشتہ ہے، مگر اس مظاہرے کے باوجود اصل رشتہ بہرحال غیر مرئی ہے، اور پھر بھی یہ ہمارا استنباط ہی ہے جو بٹن اور بلب کو ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے۔ اس لیے بلب اور بٹن کی مشہور نوعیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ امر پھر بھی مشتبہ رہے گا کہ دونوں کو مربوط کرنے والا سائنسی نظریہ بذات خود حقیقی ہے، یہ غیر حقیقی۔ اب جس طرح یہ اشتباہ اور غلطی کا یہ امکان کسی سائنسدان کو نظریات قائم کرنے اور اس کو صحیح سمجھنے سے نہیں روکتا، اسی طرح کسی فلسفی یا کسی مذہبی شخص کو بھی مندرجہ بالا سبب کی بنا پر اسے نہیں روکا جا سکتا کہ وہ نظریات قائم کرے اور ان کو صحیح سمجھے۔ اس کتاب کا اگلا باب اگلے ویڈیو میں